बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को जब पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यमा नन बद पार्लियामेंटेरियन सरा प मुख्तलिफ सीज़न खबरें का वो खास कर चुकुम द फेट ऑफ द ग्रे लिस्ट ना द पाकिस्तान द नामा द यास्तलु चुकुम उम्मीद सरगन शवे दे पदे हकला दुई सा नजर लरी और देने अलावा फेट ऑफ द ग्रे लिस्ट ना द पाकिस्तान द नामा द यास्तलु चुकुम क्रेडिट थी आगा दुई चाता वर कभी और दे सरा सरा चुकुम द डॉलर पर कदर के इजाफा दा और सरा चुकुमा महंगाई दा पागा के हम व्रज पर व्रज इजाफा रवाना दा गरीब वलस ढेर ज़्यादा तंग हम दे नो मौजूदा चुकुम हुकूमत दुई बा महंगाई और दा डॉलर चुकुम कदर के इजाफा दा बा दुई कंट्रोल की और काना पदे मुख्तलिफ सीज़नों बा द पार्लियामेंटेरियन सरा खबरें काऊ राज़ी द मुंगसरा हो से पाकिस्तान का नाम फेट ऑफ के ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद पर आप क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, जो अच्छा काम हो उसको अच्छा कहना चाहिए। निकलने की उम्मीद के साथ साथ क्रेडिट किसको देंगे जो फेट ऑफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने की उम्मीद पैदा हुई? क्रेडिट किसका बनता है? क्रेडिट है और बिलखुसूस जो पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने GHQ में सेल बनाया था, उस वक़्त तक 5 अहदाफ हमने मुकम्मल किए थे। उस सेल के बाद 34 अहदाफ मुकम्मल किए, लेकिन ये सब की कोशिश है उन तमाम वजारतों की, इदारों की, पुलिस की, जिन्होंने काम किया, तो ये सब का क्रेडिट है। ये पूरी कौम के लिए कुछ खुशियाँ होती हैं जो सांझी बनानी चाहिए। ये सांझी खुशी या अफसोस है, इसमें भी हम लड़ रहे हैं आपस में। मौजूदा हुकूमत भी और तहरीक इंसाफ भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमने किया है, क्या कहेंगे? पूरी कौम में ही है ना, ये सारी कौम का क्रेडिट है। ये तमाम वजारतों में जो लोग काम कर रहे थे, जो पुलिस वाले थे, दूसरे थे, हमारे सलामती के इदारे थे, हमारी फ़ौज थी, तो सब ने मिलकर काम किया है। डॉलर और महंगाई की कदर में जिस तरह इजाफा हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? मौजूदा हुकूमत ये सब कुछ कंट्रोल कर लेगी? करने की कोशिश करनी चाहिए। फेट ऑफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम जो निकलने की उम्मीद है वो पैदा हुआ है, और इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उसके ऊपर मुबारकबाद दूंगा पहली गवर्नमेंट को, क्योंकि मुझे याद है उससे पहली गवर्नमेंट में ग्रे लिस्ट में आया था। फिर ये 3.5 सालों में जो कुछ हुआ, आज उसका फल हम खा रहे हैं। और मुझे ये देख के जब मैंने हिना रब्बानी खर साहिबा का बयान देखा तो मुझे बड़ी शर्म आई। देखिए, बात यह है कि जी ऑलवेज़ कॉल अ स्पेड। बात यह है कि जी ये उन्हीं की उससे यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप तो खैर मनाएं इस बात की कि अपनी ये जो आपके ऊपर जो आपने नैब को ख़त्म, अपनी केसेस ख़त्म करें जिसके लिए सॉरी आप आए थे। बाकी पाकिस्तान का बेड़ा करके और उसका एक ही हाल है कि हर सूरत में इलेक्शन कॉल हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, यही बचत हो सकती है पाकिस्तान की, अदरवाइज नहीं। फेट ऑफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का जो नाम निकलने की उम्मीद है, क्रेडिट किसको देंगे? किसका क्रेडिट मतलब बनता है? मुझे ये बात बताएं कि ये तो रोज़े रोशन की तरह है कि जी किन के दौर में ये ग्रे लिस्ट में आया और किन की मेहनत से आज ये ग्रे लिस्ट से बाहर पाकिस्तान आ रहा है। और ये आप कह रहे हैं कि जी नहीं, उम्मीद है नहीं, इंशाल्लाह ये हो गया है, और ये बस अभी उन्होंने वो जो इसका वो पूरा करना है, जस्ट उसे क्या कहते हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। और डेफिनेटली क्रेडिट PTI की गवर्नमेंट को जाता है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। मेहनत भी उस वक्त आप लोगों ने ज़्यादा की, पार्लियामेंट में कानून साजी सब कुछ आप लोगों ने ही की। उस वक्त तो ये सारे उठ के चले गए थे, इन्होंने तो वॉकआउट कर दिया था। जब कहा था आके बैठ के बात करते हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर बड़ा बुरा वक्त है, उस वक्त पीपल्स पार्टी, नून, दोनों ने वॉकआउट कर दिया। क्या कहेंगे डॉलर की कदर में जिस तरह इजाफा हो रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई और जो डॉलर में इजाफा है इस पर कंट्रोल हासिल कर लेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए नहीं कि उनका मकसद ही नहीं था इस चीज़ में आने का। उनका मकसद ये था कि अपने केसेस ख़त्म करें। अरबों रुपए के केसेस आप देखें नैब के साथ क्या हुआ, आपका FIA के वो क्या हुआ, उन्होंने जो लेजिस्लेशन की है वो लेजिस्लेशन तो अपने आप को बचाने के लिए की है, तो वो उन्होंने आम लोगों का तो सोचा ही नहीं। इस वक्त आप डॉलर को छोड़ दें, आप आटा, चीनी और दाल की बात करें। इस वक्त एक बंदा जो 20,000 को छोड़े 50,000 का बंदा अपना बजट बना सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हमारे फ़ौज को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए, ये सबको सोचना चाहिए कि इस वक्त निकलने का वाहिद हल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अदरवाइज़
ٹائم نہیں رہے گا. یہ ٹائم ہے, یہ ٹائم چلا گیا, پھر ٹائم نہیں آئے گا. جس طرح پیٹرول پرائسز موجودہ حکومت جیسے ہی انہوں نے سنبھالا ہے تب سے اب تک جتنا پیٹرول پرائسز بڑھا ہے 84 روپے فی لیٹر صرف پیٹرول بڑھا ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ مطلب آگے بھی اس طرح بڑھتا رہے گا؟ نہیں, یہ بڑھتا رہے گا, یہ 300 پہ جائے گا. بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے کم از کم اس کو چیزوں کو ڈیلے کیا تھا, لوگوں کو پریپریشن انہوں نے بہت ساری جگہوں سے پیسہ نکال کے اس میں ڈالا تھا کہ ایک دم بوجھ نہ پڑے. لیکن اب تو ان کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. انہوں نے بم, پھر ایٹم بم, پھر ابھی وہ کیا اسے کہتے ہیں, وہ دوسرا جو اس سے بھی بڑا بم ہوتا ہے وہ لگا رہے ہیں اس میں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے کیسز تو بچا لیں گے, لیکن اس وقت نون لیگ اگلے 3-4 مہینے اگر انہوں نے کنٹینیو کیا تو نون لیگ زیرو پہ آ جائے گی. گرے لسٹ سے پاکستان کا جو نام ہے نکلنے کی امید پیدا ہو گئی ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہت خوشائند بات ہے, پوری قوم کے لیے بڑی مبارکباد کی بات ہے. اور جو بھی پوری ٹیم ہے, جو ادارے ہیں, جس طرح سے کام کیا گیا ہے گزشتہ 3-4 برس میں فیٹف کے لیے, میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ قابل داد, قابل تحسین ہے, کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بے تحاشا ان کی شرائط تھیں, اور 2 جو ہے ایکشن پلانز انہوں نے دیے تھے جس پہ وقت سے بھی پہلے پاکستان نے عمل درآمد کیا. فیٹف کے گرے لسٹ سے پاکستان کی جو نام کی نکلنے کی امید ہے, کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ کریڈٹ کس کا بنتا ہے؟ کریڈٹ ظاہر ہے جس ٹیم نے کام کیا ہے کریڈٹ اسی کا بنتا ہے, جس نے اس پہ محنت کی ہے کریڈٹ اسی کا بنتا ہے. جو جن اداروں نے, جن لوگوں نے اس کے پہ کام کیا ہے کریڈٹ تو ظاہر ہے انہی کا بنتا ہے, اور سب سے بڑا کریڈٹ پاکستان کو اور پاکستانی قوم کا بنتا ہے. تحریک انصاف, مسلم لیگ نون جو موجودہ حکومت ہے, اور خاص کر پھر آرمی چیف بھی کریڈٹ کی وہ اس نے بات کی ہے کہ سیل بنایا تھا, تو اس پہ آپ مطلب کس کو زیادہ پریفر کرے گی؟ پاکستان میں ایک نارمل ایک حلقے میں جو 2 MPs بھی ہوتے ہیں نا, اگر وہ کوئی ترقیاتی چھوٹا موٹا کام ہو جائے تو وہ بھی ایک دوسرے کے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ یا کونسلر بھی اگر ہو تو بھی کرتے ہیں, اور MNAs بھی کرتے ہیں, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ ہماری پالیٹکس کی ایک روایت ہے کہ ہر بندہ دوسرے پہ سبقت لے جانے کی اور کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ ان کو کرنے دیں. ڈالر کی قدر میں میں کون ہوتی ہوں کسی کو یہ کہنے والی کہ فلاں کا کریڈٹ کم ہے یا فلاں کا زیادہ ہے؟ میں تو جج نہیں ہو سکتی نا جی. ڈالر کی قدر میں اور مہنگائی میں جس طرح اضافہ مطلب ہونے جا رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت اس پر کنٹرول حاصل کر لے گی؟ مجھے فی الحال تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر یہ کنٹرول نہ کیا تو ملک بڑے خطرناک سچویشن کی طرف جا رہا ہے. عام آدمی, سفید پوش طبقہ, متوسط طبقہ ہمارا, خاص طور پہ جسے آپ مڈل کلاس کہتے ہیں, اور سفید پوش لوگ جو کسی کو آپ جو بول بھی کسی کو نہیں سکتے, تو سب سے زیادہ تو وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. غریب تو ہو ہی رہا ہے, غریب تو بھی بیچارہ ہر دور میں ہی ہوتا ہے, اور ابھی تو اچھے خاصے کمانے والے لوگ, اچھے خاصے لوگوں کا بھی گزارا مشکل ہو گیا ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں معاشی, کیونکہ مہنگائی چلو اگر ہے تو کم از کم سورس آف انکم بھی تو جنریٹ ہونا چاہیے. باہر کے ملکوں سے مثالیں دیتے ہیں تو باہر کے ملکوں کی ان کے سورس آف ان کا پر کیپٹل انکم چیک کرے, ان کی فیسلٹیز چیک کرے جو ان کی حکومت ان کو دیتی ہے. وہ تو کووڈ میں بھی گھر بیٹھ کے آرام سے کھا رہے تھے. تو یہ بڑے ہی خطرناک حالات ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, پاکستانی قوم کو ان تمام مشکلات سے نکالے. میم, فیٹف کے گرے لسٹ سے پاکستان کا جو نام نکلنے کی امید پیدا ہوا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھی بات ہے, آپ کو مبارک ہو اور قوم کو بھی مبارک ہو. گرے لسٹ سے پاکستان کا جو نام نکلنے کی امید ہے, کریڈٹ کس کو دے گی, کس کا کریڈٹ مطلب حق بنتا ہے؟ دیکھیے, اس میں بہت سے ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی پورے ملک کی, اور سب کا اس میں کریڈٹ ہے, جو کہ حکومت وقت اس وقت ہماری ہے, اور یورپ کو ووٹ کرنے پر آمادہ کرنا جو پہلے نہیں تھے وہ بھی اسی حکومت اور بلاول بھٹو صاحب کا کریڈٹ ہے. لہٰذا ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ سارے ملک کے لیے ہے, تو اس کو اس وقت ہم پیٹی پالیٹکس ہی نظر نہیں کرنا چاہتے. ڈالر کی قدر میں اور پھر خاص کر مہنگائی میں جس طرح اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, کیا موجودہ حکومت یہ سب کچھ کنٹرول کر لے گی؟ انشاءاللہ جی, جس بڑے بحران سے موجودہ حکومت گزر رہی ہے اور جس بحران کو انہیرٹ کیا ہے ان سے انشاءاللہ یہی حکومت نکالے گی, کیونکہ سب جانتے بوجھتے ہم نے حکومت کی ذمہ داری کو. فیٹف گرے لسٹ نه د پاکستان د نام د ایستلو چې کوم امید د آغاز څرګند شوی دی, څه نظر لرئ تاسو؟ دا جی ډیر ښه, زه وایم چې پاکستان دپاره, پاکستان د عوام دپاره ډیر ښه وشو, او انشاءالله تعالی د اکتوبر پورې به
فاینل هم شي نو دا یو ښه اقدام دی چې موږ دپاره موږ ویلکم کوو دا د فټ اف د ګری لیسټ نه د پاکستان د نام د ایستلو چې کوم امید دی تاسو کریډټ چاته ورکوئ کریډټ د چا حق جوړیږي کریډټ چې زه د پاکستان عوام ته ورکوم او د پریزنټ ګورنمنټ ته ورکوم دا ما اورېدلی دی چې دا تیر شوی حکومت چې دی وایي چې دا مونږ کړی دی ما ته دا تاسو ووایئ چې د دې د څلور وزیران چې دي یو نه دوه نه درې نه څلور هغه په ریکارډ دی په ټي وي باندې راغلی دي او ویلي دی چې مونږ به خودکش جوړیږو او مونږ به خلک ځان سره به مړ کوو نو تاسو ما ته ووایئ چې داسې قسم وزیران کم کابینه کې ناست وي او فیټ اف څه دی ټیرر فاینانسینګ بل دی که نه نو هغه د دې د وجه هغې به څنګه دا کلیر کوي چې د هغې وزیر دا مایند سیټ وي چې هغه خودکش جوړېدل غواړي نو تاسو بیا په خپله سوچ وکړئ شریار افریدي باقاعده چې کومه ویډیو به هغه وایرل شوې وه یوازې نه یو پنجاب والا هم و زمونږ یو کے پي والا هم و انور خان اور یو کے پي والا هم څه وزیر و بس لګیا یې دا دې خبرې داسې کوي نو کم قسم د دې مایند سیټ دی نو هغه خو ټیرر فاینانسینګ سپورٹ کوي ټیرر فاینانسینګ هغه نه کوي ډالر په قیمت کې چې کومه اضافه روانه ده او دې نه علاوه چې کومه مهنګایي ده ورځ په ورځ زیاتیږي نو تاسو څه نظر لرئ چې موجوده حکومت به دا هر څه کنټرول کړي دا بالکل تاسو خبره بالکل صحیح دی خلک په ډیر تکلیف کې دي او د ډالر د وجه مونږ ته مسایل جوړیږي خو ان شاء الله تعالی ود د پیسج آف ټایم دا سخت وخت دی خو ما امید دی چې مونږ به زر به دې نه روزو فٹ آف گرے لسٹ سے پاکستان کا جو نام ہے نکلنے کی امید پیدا ہو گئی ہے کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے بہت خوش آئند لمحہ ہے اور جس طریقے سے فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہنگامی دورے کیے پاکستان کو ایک آزادانہ خود مختار متوازن فارن پالیسی کے ذریعے انہوں نے عالمی سطح پر جو پاکستان تنہائی کا شکار تھا نہ صرف اسے نکالا بلکہ ایک پاکستان کا امیج جو ہے وہ اس کو بلڈ اپ کیا دوسری بات یہ کہ جس طرح ہمیں سابقہ حکومت کی غلط خارجہ پالیسی سے جو نقصان ہوا تھا انہوں نے وہ تمام تر اقدامات کیے لیکن اس کے باوجود پاکستان کو فیٹ اف سے نکلنے کا کوئی اندیہ نہیں تھا لیکن اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جرمن چانسلر نے اس کے حق میں بیان دیا اور کہا کہ اب پاکستان پہ مزید ریسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا چاہیے اب جو پروسیس ہے وہ انشاءاللہ تعالی جلد کمپلیٹ ہوگا اور پوری قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے گرے لسٹ سے پاکستان کا جو نام نکلنے کی امید ہے کریڈٹ کس کو دیں گی آپ کریڈٹ کس کا حق بنتا ہے دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ حکومت کا یہ حق بنتا ہے کہ جو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ابھی 2 منتھ کمپلیٹ نہیں ہوئے اس حکومت کو لیکن جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر آف پاکستان نے ہنگامی دورے کیے وہ امریکہ بھی گئے وہ عرب امارات بھی گئے سوئٹزرلینڈ بھی گئے چائنا بھی گئے اور سعودی عرب بھی گئے اور یہاں پر بھی بیٹھ کے انہوں نے اپنے آفس میں تمام ایمبیسیڈر سے ملاقات کر کے پاکستان پہ جو ایلیگیشنز تھے پاکستان کو جس سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کو انہوں نے بحال کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج تمام دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف دوبارہ ہو گئیں کیا کہیں گے یہ ڈالر کی قدر میں جس طرح اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ مہنگائی میں جس طرح اضافہ سامنے آ رہا ہے تو کیا موجودہ حکومت یہ سب کچھ کنٹرول کر لے گی آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اس میں اتنا ایفرٹ کر لیں گے یہ لوگ دیکھیں جی جس طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کے پرائسز بڑھ رہے تھے جو ہم نے IMF سے معاہدہ کیا تھا دنیا میں کسی بھی جگہ جب معاہدہ ہوتا ہے تو کنٹری ٹو کنٹری ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن ویری نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ جو ایگریمنٹ کیا تھا جو دسمبر میں منی بجٹ آیا اور جنوری میں اس کے بعد اس پہ فیصلے ہوئے IMF نے آپ کو اس شرط پہ پیسے دیے کہ جی دینے پہ راضی ہوئے کہ ہم جو ہیں ان کی تمام شرائط کو مانیں گے جب آپ ایک سگنیچر کر کے آتے ہیں ایک وعدہ کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد صرف جب آپ نے دیکھا کہ اقتدار ہمارا جا رہا ہے آپ نے نہ صرف پرائس کو جو بڑھانا تھا بڑھایا نہیں بلکہ اس کو اور کم کر دیا اس سے قومی خزانے کو جو نقصان پہنچا اس سے مہنگائی بڑھی اور یہ کڑوا گھونٹ موجودہ حکومت کو اس جو IMF سے معاہدے تھے جو پچھلی حکومت نے کیے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں گرے لسٹ سے پاکستان کا جو نام ہے نکلنے کی امید پیدا ہوگی ہے کیا کہیں گے آپ یہ پاکستان کی فتح ہے پاکستان کے لوگوں کی فتح ہے میں اسی کو ایسا کہتا ہوں میں کسی پارٹی کے کھاتے میں ایک کارنامہ نہیں ڈال رہا گزشتہ حکومت بدنصیب ہے وہ قومی بات کرنا جانتی ہی نہیں تھی لہٰذا اس کو بھی اپنا کارنامہ قرار دے رہی ہے اس کا کیا کیا جا سکتا
تو کریڈٹ پھر کس کو دیں گے؟ مختلف لوگ کریڈٹ لینے کی افواج پاکستان کو، پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کو، پاکستان کی قوم کو، جن کی مشترکہ جد و جہد ہے، خواہش ہے، انہیں کو جانا سیاسی پارٹیوں میں تحریک انصاف ہے، ان کو بھی کریڈٹ دیں گے؟ تو تحریک انصاف کو میں تبلیغ جماعت تو نہیں سمجھتا ہوں، سیاسی پارٹی ہے وہ بھی ہے کہ، لیکن وہ اکیلے طور پہ لینا چاہ رہی ہے، وہ اپنی بدنصیبی بھی نہیں چھوڑے گی۔ مہنگائی اور ڈالر کی قدر میں جس طرح اضافہ دیکھنے میں آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے موجودہ حکومت اس سب کچھ پر؟ یہ کوئی اچھا نہیں ہے، لوگ مہنگائی کی چکی میں پیسے، لوگوں کو ضرورت زندگی مشکل سے ملیں، اس پہ خوشی کی بات نہیں ہو سکتی اور اس پہ سیاست کرنا بیکار ہے، لیکن یہ 1.5 مہینے کی حکومت کا کمال نہیں ہے، یہ تو اس کے گناہوں کو اب بھگتنے آئی ہے، اصل گناہ تو یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، IMF۔ حکومت یہ سب کچھ کنٹرول کر لے گی؟ اب اس کو وقت ملے دیکھیں تو وقت اس کے بعد تھوڑا ہے، اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، اللہ کرے وہ بہت ساری پارٹیاں ہیں، الگ الگ صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو کامیاب۔ بہت زیادہ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں۔ آف گرے لسٹ سے پاکستان کے نام کی نکلنے کی امید پر کیا کہیں گے آپ؟ اس سے بہتر چیز ہو نہیں سکتی، اور اس کے لیے جو ہماری حکومت نے محنت کی ہے، اور اس پہ سیاست کسی کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں کریڈٹ اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے، اور الحمدللہ پاکستان اس سے آگے بڑھے گا۔ فیٹ آف گرے لسٹ سے پاکستان کا جو نام نکلنے کی امید ہے، کریڈٹ کس کو دیں گے؟ حق کس کا بنتا ہے کریڈٹ کا؟ آلریڈی وہ بات کر دی ہے آپ کو، کریڈٹ جس نے بھی ذرا بھر بھی اس پہ محنت کی ہے، پی ٹی آئی حکومت نے جو اس کے لیے کیا ہے 3.5 سال، وہ سب کو پتہ ہے، چاہے کوئی ایڈمٹ کرنا چاہے یا نہ کرے، لیکن جس نے بھی محنت کی ہے پاکستان کے ویل بینگ کے لیے۔ ڈالر کی قدر میں جس طرح اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ان سب کچھ پہ کنٹرول حاصل کر پائے گی؟ یہ موجودہ حکومت تو اپنا NRO2 لینے کے لیے آئی ہوئی ہے، ان کو ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جو بھی قیمت ملک کو ادا کرنی پڑے یہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اور اپنے کام پہ فوکسڈ ہیں۔ فیٹ آف گرے لسٹ سے پاکستان نام کے نکلنے کی امید پر کریڈٹ کس کو دیں گے؟ کریڈٹ کس کا حق بنتا ہے؟ جس نے کیا ہے ہر سب کا بنتا ہے۔ مہنگائی اور ڈالر کی قدر میں جس طرح اضافہ سامنے آ رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یہ سب کچھ کنٹرول کر لے گی؟ کوشش تو کر رہی ہے، محنت تو کر رہی ہے، لگ رہا ہے جو۔ عوام بہت پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، سب چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہے، عوام بہت پریشان ہے، کیا کہیں گے؟ عوام تو یقیناً پریشان ہے، اور کچھ وقت دیا جائے ان کو، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، مائنر ریٹ دیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کیا ان کی پالیسی کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں، یا ان کو کیا سامنے سے کمٹمنٹ ملی ہے۔ فیٹ آف گرے لسٹ سے پاکستان کے نام کے نکلنے کی امید پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک تسلسل رہا ہے، اور گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کے، جتنے بھی پارلیمنٹرین نے مل کے فیٹ آف کے اوپر لیجسلیشن کی تھی، تب یہ پاسبل ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آگے کی بھی امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو بھی بہتر کرنے کے لیے اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کام کریں تو بہتر ہے۔ فیٹ آف گرے لسٹ سے پاکستان کے جو نام کے نکلنے کی امید ہے، کریڈٹ کس کو دیں گے؟ حق کس کا بنتا ہے کریڈٹ کا؟ سارے پارلیمنٹرین جو بھی فائنانس کمیٹی کا حصہ تھے، سب لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے۔ آج اگر میں کہوں کہ ہم پی ٹی آئی والوں کو کریڈٹ ملتا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں ملتا ہے، وہ غلط ہے۔ یہ بھی تھیوری غلط ہے، اور وہ بھی تھیوری غلط ہے کہ ان کی حکومت 2 مہینے سے آنے سے یہ چیزیں ہوئی ہے۔ یہ ایک تسلسل رہا ہے۔ اگر سب سے زیادہ اگر آپ کریڈٹ دینا چاہتے ہو تو پاکستان آرمی کو کریڈٹ دو۔ کیا کہیں گے ڈالر کی قدر میں جس طرح اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے، تو کیا موجودہ حکومت یہ سب کچھ کنٹرول کر لے گی؟ یہ بھی ایک تسلسل ہے۔ کل میں اپنے بچوں سے بات کر رہا تھا امریکہ میں، تو وہ بتا رہی تھی کہ بیٹی کے بھائی 3 گنا پرائس وہاں پہ بڑھ گئی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ انکم، تو بولنے لگا انکم نہیں بڑھی ہے۔ ہر ملک کے اندر یہ ایشو آیا ہے کہ انکم نہیں بڑھی، ایکسپینس بڑھ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو اپنے بچوں کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا کوئی بچہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی ہوگی۔ امریکہ اور پاکستان میں فرق ہے، لیکن یہاں کے جو غریب ہیں بہت پریشان ہیں۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے، اور ایسے سبسڈی نہیں ہونی چاہیے جیسے ماضی میں دی گئی۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ پیٹرول کے اندر ابھی بھی جو تھوڑی بہت پیٹرول اور بڑھنا چاہیے، اور پیٹرول پہلے دن بڑھنا چاہیے تھا۔ یہ جو 2 مہینے بڑھنے میں لگا نا، یہ بھی غلط تھا۔ چکم دے فیٹ آف دے گرے لسٹ نہ دے پاکستان دے نامہ دے یستلو چکم امید ہے
هغه څرګند شوی دی. تاسو په دې باندې نظر څه لرئ؟ سر جی زه غواړم قوم ته مبارکباد ورکوم. ایکچولی چې کوم عمران خان په دې کې یا د ټیم کوم کوشش او مهنت وکړلو ول چې په ګرې لیست کې خو موږ د نواز شریف په وخت کې تللی وو نو دا مهنت غوښه دا بهاور شول او زه دا وایم چې ان شاء الله دا به پاکستان لپاره د ډرغټ غوي کنه کله تللو موږ خو انډیا پورا کوشش کولو چې دا بلیک لیست ته لاړ شي او بهرحال د عمران خان مهنت وو د ټیم مهنت وو زه مبارکي ورکوم. زه غواړم قوم ته مبارکي ورکوم چې داسې مصیبت نه خدای راوستلو. د فټ اف د ګری لیست نه د پاکستان د نامه د ایستلو په حواله سره چې کوم کریډټ دی هغه تاسو چاته ورکوئ؟ د کریډټ حق د چا جوړیږي؟ سر چې کریډټ خو غونډه دنیا ته پته ده چې عمران خان وایي د ټیم ته ځي پی ټی آی ته ځي بل چاته خو نه ځي دا کار وکړلو بل چا خو نه دی کړی بل خو دغه سره خو چې اپوزیشن اول چې دا بیلو په کولو اول یو چې موږ ته انارو راکې بیا به موږ کوآپریشن کوو دغه خو انارو په غا کې تلاش کوو مونږ خو انارو نه ورته چې ساري انارو نه درکو خو ان شاء الله دا بیلونه به موږ پاس کوو چې اخیری ورلد باډي دا کنفرم کړه چې واقعي پاکستان ډېر زیات مهنت کړی دی او ان شاء الله په اکتوبر کې به موږ کلیر شو. ډالر په قدر کې او ورسره چې کومه مهنګایي ده او ورځ په ورځ پکې اضافه روانه ده نو تاسو ته دا لګي چې موجوده حکومت به دا هر څه کنټرول کړي؟ نه جی سوال نه پیدا کیږي چې کومه خرچې دغه شروع کړي دي کنه کومه خرچې آی سویر په تاریخ کې داسې خرچې نه دي شوي. زه دا 2 هفته مخکې کابل کې وم نو الته ما د افغان ترجمان ذبیح الله مجاهد ما ورته چې یار تا 86 افغاني $1 دی په 155 روپے دی یو لیټر ډیزل دی دا وجه څه ده وی چې موږ خرچه نشته ماته چې را پورا حکومت د افغانستان حکومت ته دی دا تاسو وایي وی چې موږ څه کوو خرچه ول چې څنګه کیږي وی چې موږ چې څوره ما سکیورټي ګارد دی څوره ما سټاف دی دا وی چې ننونه راوغړو او یو چینک چېجوش چې موږ ورته وایي چینک وی چې دا کاوه د رډک وی خو د الله شکر وباسو وی چې دا وی چې ما چې یار حقیقت کومونه داس جوړیږي لکه چې دا اخته دي دا خلکو او حقیقت که په خدای باندې یقین نه وي لاړ دا شي کابل دا وویني یو خو ډېره غټه دومره های ټیک جنګ شوی دی چې داس په تاریخ کې داسې های ټیک جنګ نه شوی لکه چې امریکا او د الایز په افغانستان کې دا جنګ شروع کړی و چې ته کابل ووینې په اسلام آباد نه هم ښکلی دی. موجوده حکومت ته د مهنګایي د کنټرول کولو تاسو پر امید دي چې دوی دا خو مهنګایي دا خو چې راغلل که نه په مخ یې اول آرډر یې د خپل کیمپ آفیسز وکړل ګوره په جاتي عمر یې کیمپ آفیس ډکلیئر کړلو 3000 پولیس پې ولګېدل 3000 په ملک لینډ آرډر څه روان دي او څلور کورونه یې په ماډل ټاون کې دي پاسې په مري کې کیمپ آفیس دی په ډونګاګلي کې 10 غاده کنه ډونګاګلي خو د خیبر پښتونخوا حصہ دی هغه کیمپ آفیس ډکلیئر کړی دی او بل چې راغلي دي یو پارټي دالې ځي امریکا ته ځي بله پارټي سویزرلینډ ته ځي بله لندن ته ځي بله ملیشیا چکر وایي نور د دوبۍ ته خو ځي راځي که نه اخو د کورونه دي هلته یې پلازې دي خو ډېر پریشان دی مهنګایي د وجې نه غریب خو تباه شو غریب تباه وایي چې غریب تباه دی غریب تباه دی او نور به تباه کېږي کار اوچت نشي موږ دا زه خو آرمي ډېره قربانۍ ورکړې ده زه آرمي ته دا اپیل کوم ډایرکټ آرمي ته اپیل کوم چې تاسو په لاس کې د هر شی دی خدای دې پر عبوري حکومت جوړ شي او فوراً د الیکشن وشي وای سولوشن دا دی چې سټیبل حکومت وي کنه دا خو 11-12 پارټي دي هر پارټي خپل مفادونه او هر پارټي خپل مفاد یو چت کړل ادا لکه تا خپته دي الیکشن کول د آرمي کار دی نه آرمي کار نه دی عبوري حکومت راشي مزار غونډه ټیکنوکرات ته راشي سیاستدانان کا سره یو ځای سره کینی سیاستدان مشکل سره دا چیرته کرسي پرېږدي دا غلم دا خو وایي چې موږ به تر اګست 2023 کې ځو دا غله دي ډاکوګان دي دا وایي چې پرېږده چې نور پیسې راشي قرضې چې هم وخورو دا ته چا تپوس وکړلو یار په اربونه کربونه روپۍ یوړلې چا تپوس وکړلو غریب عمران څه کړي وی ججانې دغه په جیبونو کې دي دا نور ادارې دغه په جیبونو کې دي دا غریب خو مطلب یو سړی و جنګ یې وکړلو او خدای بیا عزت هم ورکړو ولس ته پکار دی چې سات ورکړي اوس ولس ته پکار دی چې هغه سره مطلب اوږه په اوږه زه دا وایم چې قسم په قرآن دته کا 2/3 میجارټي ملا شوله توبه مې دا تقدیرونه الله تبدیلوي دا به د ملک
تقدیر درته بدل کی خدای ډېر په ویکټ باندې وو دوه درې مې هغه مې په هغه باندې ولاړ وکنه نو دغه ډېر دم ماته په خپله ویلي دوی چې دا 3.5 کاله ته داسې ما ویل چې لکه چې په پاسې ګاټ کې وم دومره سخت تنګ و دا 3.5 کاله اوس ښکلی هم شو ځوان هم شولو د فټ اف د ګری لیست نه د پاکستان د نامه د ایستلو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ زما نظر دا دی چې اف اټ اف کې د ګری لیست کې چا دا ملک اچولی هم زموږ دغه کسانو نه که نه دا لیډران دا چې کوم حکومت کې دي اوس هم دي که نه د دې کردارو دی کې د عمران خان هم شامل دی هم دي بیا هغې قانون سازي وکړه او هغه قانون سازي کې چې کوم ظلم زیاتې په عوامو باندې وشو نو عوام هغه برداشت کړه زه خو د دې کریډټ ورکوم عوام پاکستان 22 کروڑ عوامو ته زه سلام پیش کوم هغې ته چې هغې داسې حکومتونه کې چې هغه حقیقت دا دی چې دی باندې ډېر زیات ظلم وشو مهنګایي انتها ته ورسېدو خلک خودکشۍ ته روان دي او هر قسم حالات هغې برداشت کړه لیکن د حکومت هغه کار هغه چې کوم حکومت کولو هغه عوامو وکړه نو زه خو د دې کریډټ عوامو ته ورکوم کوم کریډټ خبره ده ما سوال هم دغه و ستاسو نه چې فټ اف ګری لیست نه د پاکستان د نامه د ایستلو په حواله سره کریډټ په تاسو عوام ته ورکوئ او دې نه علاوه خو کریډټ تحریک انصاف هم وایي چې دا د موږ د وجې نه شوي دي آرمي چیف هم بیان جاری کړی و دې سره سره موجوده حکومت هم وایي چې دا هر څه د موږ د وجې نه شوي دي دوی په خپل ځانونو مطلب خپل ځانونو ته په خپله کریډټ ورکوي نو په دې باندې ستاسو څه نظر دا ګوره کریډټ هغه ټایم سړی اخلي چې په خپل خوښه باندې یو کار وکړي دی د قسم وخوري چې موږ د اسټبلیشمنټ نه مجبور شوي نه یو او دا بیل موږ د هغې مشورې نه بغیر د هغې د تجویز نه بغیر دا بیلونه موږ په خپل ذاتي راوړي دي او دا موږ دغه د پاکستان ګری لیست نه د لرې کولو دپاره موږ انتظامات کړي دي د قسم وخوري دا حقیقت اسټبلیشمنټ په دې باندې زور واچول هغه ټایم کې د هغې ما سره ثبوت موجود دی یو ورځ همدغه زموږ موجوده وزیر دفاع دی پاڅېدو او دی وایي چې نن نه پس حکومت سره همدغه بیلونو سلسله کې نن نه پس به د حکومت سره زموږ مذاکرات به نه ٹھیک شو او ماښام یو ځای کې یو خاص ځای کې میټینګ وشو او هغې کې اسټبلیشمنټ کسان هم وو او دی هم پکې وو سهار چې دغه وزیر صاحب راغی وزیر دفاع صاحب نو دی زموږ طرف ته نه کتو سر یې کته وو او کله چې بیلونه پیش شو نو دی پرون انکار کو او نن چې دی دواړو لاسونه اوچت کړی چې زه د حامي نو دی نه په خپله اندازه ولګوه چې دا چا کړی دی او چې چا په ذریعه شوی دی چې کوم د ډالر په قدر کې اضافه ده ورسره چې کومه مهنګایي ده ورځ په ورځ په بره روانه ده مهنګایي کې ورځ په ورځ اضافه کیږي نو تاسو ته داسې لګي چې موجوده حکومت به دا مهنګایي چې کوم مطلب اضافه ده دا به دوی کنټرول کړي مشکل دی ګوره دا د دې بنیادي وجه چې دی که نه چې د امریکي غلامي ده موږ د آی ایم ایف څه شی دی ورلډ بینک څه شی دی دا خو د امریکې ادارې دي او امریکا دینه بدله اخلي دی پوهیږي نه دی امریکی غلامان دی کل بھی غلام تھے آج بھی غلام ہیں اور غلام رہیں گے یہ لوگ ترسو پر چې د امریکای غلامي نه نه راوتلې معیشت زموږ ملک نه ښه دی هغې وجه دا ده چې امریکا پاکستان نه بدل اخلي د افغانستان دا خو بیا د موږ هېڅ مستقبل نشته هیڅ نشته زموږ دې کسانو په لاس کې به زموږ مستقبل نو بس وای اگر از قابا چون از قابا کفر برخیزد کجا مانین مسلمانی کنه او چې دې خلقو ته د قانون سازی دې خلقو ته د اسلام او دې خلقو ته د انصاف دې خلقو ته د عدل خبره ته وکړي نو بیا عدل خو چېرته دی عدل خو نشته د مهنګایي د وجې نه غریب ولس چې کوم دی ډېر زیات متاثره دی ډېر زیات پریشان هم دی تباه دی مونږ کینو هغې سره یعنی تر دې پورې چې مونږ د بحیثیت ممبر قومي اسمبلي زه سوچ کې یم چې بل میاشت کې به زه خپل اخراجات څنګه پوره کوم زه به سفر خرچه به څنګه پوره کوم چې چاته پټرول ملاویږي مونږ ته خو پټرول نه ملاویږي که نه او زموږ ملک یو بل بدقسمتي ده دلته دا دی چې دلته چیرمنانو ته ملاویږي که نه چې کوم سټیډینګ کمیټې چیرمنانو ته نو د ملک بدقسمتي دا ده چې څوک چور مین شي خبر پوه شوې که نه نو غل سړی ترې نه جوړ شي نو هغې ته بیا څه مفادات ملاویږي او چې سیده ساده خلق یې هغې ته نه ملاویږي
ډیره د افسوس خبره نه ده بالکل دی کې شک دا به د کوم وخت پر داسې په د ملک روان وي ګوره دی کې به ګوره ما مونږ خو بار بار جماعت اسلامي دا ناره ده چې خدای بندگان او پارټیان هم تاسو بدل کړئ چهرې هم تاسو بدل کړئ ها جی او حروف تهجی هم بدل شوي او ختمېدو کې دي ټیک شوه دا خلق پرېږدي دی راوځي جماعت اسلامي هم اوس ازمایي یو ځله خو وله موقع ورکړي که نه دا نظام بدلول نه بغیر نه کېږي او نظام څوک به بدلوي هغه خلق به چې دیانتدار امانتدار قیادت وي او هغه جماعت اسلامي دی هغه موروثي جماعت نه وي هغه جماعت اسلامي دی چې هغې کې صرف په وراثت باندې لیډرشپ ملاویږي په وراثت باندې ممبري ملاویږي په وراثت باندې نور څیزونه ملاویږي هغه ملک چې دی که نه جي هغه پارټي هغه د ملک تقدیر نشي بدلولی تقدیر به هغه پارټي بدلوي چې څوک د دې ملک سره مخلص دي اسلام سره مخلص دي آئین پاکستان سره مخلص دي او خپل مفادات هغه شاته غورځوي او د قوم مفادات مخکې دغه خلق بیا بدلولی شي ان کا نام فیٹ آف گرے لسٹ سے نکلنے کی امید پیدا ہوگی ہے کیا کہیں گے آپ کچھ بھی نہیں تو نکل نہیں تھا یار لازمی بات ہے جب عقل مندوں کے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو پھر یہی ہوگا نا نکل کے بس ٹھیک ہے گرے لسٹ سے نام نکلنے کی جو امید ہے کریڈٹ کس کو دیں گے آپ کس کا حق کس کا بنتا ہے کریڈٹ کا لازمی بات ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہیں کے حق ہے نا اور اس سے پہلے ہوتا تو ان کے پہلے بھی امید ہو جاتی امید تو تھی نہیں وہاں پہ وہاں پہ جیسے باتیں کی جاتی تھیں اصل میں اس وقت جو کام تھا نا اپنا فوکس نہیں تھا ان چیزوں پہ فوکس صرف یہ تھا کہ کس طرح سب لوگ مر جائیں اور ہم اکیلے ہی آئے جائیں اور یہاں پہ حکومت کرتے رہیں ڈالر کی قدر میں اور مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ ٹھیک ہو جائے گا جب آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی درست ہوگی آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کی انڈسٹری چل پڑے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا غریب عوام کا پتہ ہے وہ کس حال میں ہاں میں خود غریب ہوں یار آپ کو میرا خیال میں شاید پتہ نہیں میرا ایسا تو لگتا نہیں ہے غریب نہیں فقیر ہوں گرے لسٹ پاکستان کا جو نام نکلنے کی امید ہے پیدا ہو گئی ہے کیا کہیں گے آپ بہت اچھا ہے اٹس ویری گڈ ڈیولپمنٹ اور جن لوگوں میں کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں بڑی مشکلات تھیں اور انشاءاللہ اس کے اچھے رزلٹ نکلیں گے اور بہت ساری جو نیگیٹو چیزیں پاکستان کے بارے میں دنیا میں پھیلائی جاتی تھیں ان کا خاتمہ ہوگا کہتے تھے دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں یہ ایسی تنظیموں کو پیٹنائز کرتے ہیں اور اس میں منی لانڈرنگ یہ پیسے آتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں تو ساری وائسز جو ہیں اس کے خاتمے کا یہ ایک طرح سے اعلان ہے کہ ایسی باتیں پاکستان میں نہیں ہیں گرے لسٹ پاکستان کے نام کے نکلنے کی امید کا کریڈٹ کس کو دیں گے کس کا مطلب کریڈٹ کا حق بنتا ہے یہ سبھی کو ہے جنہوں نے پہلے لاس میں کچھ مدد کی ہے بنائے ہیں لاس اور اگرچہ کچھ سیٹسفیکٹریلی کے طریقے سے نہیں کیونکہ ہم تو اس میں تھے لیکن بنائے اپوزیشن نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے اس میں یہ اپوزیشن کا بھی کریڈٹ ہے گورنمنٹ کا بھی کریڈٹ ہے اور فائنلی میرا ذاتی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے چینج ہونے کا اثر ہوا ہے وہ ایک تو فارن منسٹر اور منسٹر آف دی اسٹیٹ یہ پلیزنٹ سے لوگ ہیں اور لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں جو دوسری ہے نا پہلی پارٹی وہ کسون دکھاتی ہے ہر ایک کو تو کسون انٹرنیشنلی بھی نہیں چلتا تو گھر میں بھی نہیں چلتا اس لیے عزت سے بات کی جائے محبت سے بات کی جائے اس کے اثرات باہر صورت ہوتے ہیں اس لیے جو میں سمجھتا ہوں فارن منسٹر کا کریڈٹ ہے جس طرح دنیا بھر میں پھرتا ہے اور اچھا میسیج دیتا ہے اسی طرح منسٹر آف دی اسٹیٹ ہے اس طرح پرائم منسٹر ہے دے آر آل گڈ پیپل ڈیسنٹ پیپل ان دیئر بیہیویئر وہ کسی کو گالی نہیں دیتے کسی کو برا نہیں کہتے یہ ہمارے ڈکشن نے بھی ہماری پچھلی گورنمنٹ کا کام خراب کیا ہے یہ ڈکشن اور غرور و تکبر کی وجہ سے بھی نقصانات ہوئے ہیں جی کہ نہیں فیٹ اف سے جو گرے لسٹ کے نام سے نکلنے کی امید ہے ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے خاص کر ان کی وجہ سے کیا ہونی تھی اگر میں سمجھتا ہوں اگر آپ ہوتے تو پھر فیٹ اف والے کوئی کو بہانہ کر کے اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ آپ پازیٹیو سیٹ اپ ہے پہلے یہ طرح طرح کی مطلب بغیر سوچے سمجھے ایسی باتیں یہ کر جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ان کے نتائج کیا ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھتی ہے آپ گھر میں کوئی ایسی بات کریں غلط بات کرتے ہیں تو وہ بچے جو ہے فورگیو نہیں کرتے تو آپ تو دنیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یو ہیو ٹو ڈیل ود ڈیسنسی اینڈ نائسٹی اور پھر ایک وزڈم کے ساتھ پروڈنس جو ہے یہ بیسک انگریڈینٹ ہے پالیٹکس
आप इस तरह जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट गालियाँ दे दे के काम नहीं चला सकते, ये धमकियाँ दे दे के काम नहीं चला सकते। डॉलर की कदर में जिस तरह इजाफा देखने में आ रहा है और साथ साथ महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इन सब चीज़ों पर कंट्रोल हासिल कर लेगी? डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी जल्दी हो रही हैं और इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने में फ़र्क पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि वो LNG के 4 आ रहे हैं, एनर्जी में वो जो जहाज़ 4 मुख्तलिफ 4 डेटों में, इसी तरह से वो घी के आ रहे हैं इंडोनेशिया से, इसी तरह से जो अब ये कंप्लीट हो जाता है मामला इसका IMF का, तो IMF का मतलब ये है कि उनके साथ एग्रीमेंट होगा तो बाकी IMF के मेंबर्स भी फिर वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते, एक फ़िज़ा बनती है, फ़िज़ा बनेगी तो फिर इंशाल्लाह नीचे आएगा। बाकी ओवरऑल भी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, अमेरिका में और कम हुई हैं 2-3 दिन 4 दिन में, और वैसे भी जो आप जैसे काबिल लोग हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, वो असेस कर रहे हैं कि अब दुनिया जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाएगी और कीमतें कम होती जाएंगी। सर, फट ऑफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के नाम के निकलने की उम्मीद के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी अच्छी बात है, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जब PMLN की हुकूमत आई है 2013 में, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और बड़ा ख़दशा था कि ये ब्लैक में चला जाएगा, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने काम किया इस पर और 2015 में पाकिस्तान ग्रे से वाइट में आ गया, सिर्फ 1-1.5 साल के काम के बाद। और मुस्लिम लीग नून के दौर के आखिरी दिन तक वो वाइट में ही रहा। जब नून की हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर इंटरम गवर्नमेंट बनी, निगरान हुकूमत बनी, उस दौर में कहीं आके ग्रे में आया और अब तक ग्रे में है। अभी भी हम ग्रे से निकले नहीं हैं, सिर्फ उसके कुछ आसार पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस पर बड़ी कंसिस्टेंट रही है। उसने तो बड़े इल्ज़ामात भी सहे और बड़ी सख्तियाँ भी सही, लेकिन फाटिफ के जो अहदाफ थे वो फाटिफ के अहदाफ समझ के नहीं, वो पाकिस्तान के अहदाफ समझ के और पाकिस्तान का मफाद समझ के वो काम करती रही है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान निकल आए इससे, और अल्लाह करे कि फिर वो वाइट में रहे। फटफ का जो ग्रे लिस्ट है पाकिस्तान की निकलने की जो उम्मीद है, क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट का हक किसका? क्रेडिट लेने वाले बहुत हैं, डिसक्रेडिट लेने वाला कोई भी नहीं है। जब कामयाबी होती है ना तो उसके खालिक बहुत पैदा हो जाते हैं, और जो नाकामी होती है वो यतीम होती है, उसका कोई वालिद नहीं होता, वालिदैन ही नहीं होते। तो इसलिए हम कोई क्रेडिट डिसक्रेडिट की बात नहीं करते। अगर पाकिस्तान किसी मुश्किल से निकलता है तो हम सब की खुशी की बात है, क्रेडिट कोई भी ले ले। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के नाम के निकलने की उम्मीद के हवाले से क्या? देखिए अच्छी बात है, इससे आपको फ़ायदा होगा, और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तान ने पहले भी शराइत पूरी की थी, लेकिन ये पॉलिटिकल मामलात होते हैं, नहीं निकाला गया। इस दफ़ा उम्मीद है कि निकाल दिया जाएगा, इससे यकीनन आपकी मईशत को कुछ फ़ायदा मिलता है। ग्रे लिस्ट ने पाकिस्तान के नाम के निकलने की उम्मीद का क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट का हक किसका बनता है? जिसको चाहिए ले ले यार, मेरी तरफ से। डॉलर की कदर में और महंगाई में जिस तरह इजाफा देखने में आ रहा है, मौजूदा हुकूमत कंट्रोल कर लेगी? माजी की हुकूमत का क्रेडिट लेना चाहते हैं, उनको फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जो 4 साल की तबाही है मईशत की, उसकी जिम्मेदारी भी ले लें। फट ऑफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के नाम के निकलने की उम्मीद के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, फैटिफ से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम बाहर निकलना एक बहुत अच्छी खुशी की बात है, और मैं समझती हूँ कि इसका अमल जो है वो जिस तरह से अभी हमें बताया गया है, इसका अमल शुरू हो चुका है और ये प्रोसेस अक्टूबर तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, और इससे हमारे पास मज़ीद मौक़े पैदा होंगे और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के मौक़े हमारे पास होंगे। हमारे मुल्क से दूसरे ममालिक में कारोबार जो है वो तेज़ी से बढ़ता रहेगा। तो मैं समझती हूँ ओवरऑल जो असरात थे वो असरात जब फैटिफ के ग्रे लिस्ट के से नाम निकलने के बाद जो असरात ख़त्म होंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। फैटिफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के नाम के निकलने की उम्मीद का क्रेडिट किसको देगी आप? क्रेडिट का हक किसका बनता है? देखिए, ये सबकी एक मुत्तफ़िका कोशिश है, किसी एक शख्स की या किसी एक के ऊपर जिसको क्रेडिट नहीं जाता। ये किसी फ़र्द वाहिद का हम नहीं इसको क्रेडिट देंगे। इससे पहले भी हुकूमत ने ज़ाहिरी बात है कोशिश तो उन्होंने भी की होगी कि फैटिफ से इस ग्रे लिस्ट से बाहर पाकिस्तान का नाम निकले। प्लस हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो दिफाई इदारे हैं, उनका भी बहुत कलीदी किरदार इसमें रहा है। डॉलर कि ये
یہ ٹیرر فائنانسنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے اوور آل جو جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے ہمارے ادارے ہیں، جتنی بیوروکریسی ہے، سب نے مل کر اس کے اوپر کام کیا ہے. تو یہ متفقہ سب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور یہ جو ہے آنے والی جو یہ ہماری نئی حکومت ہے، اس حکومت کو میں 2 ماہ نہیں گزرے کہ یہ جو ہے خوشخبری ہمیں ملی ہے، تو میں سمجھتی ہوں اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے. ڈالر کی قدر میں جس طرح اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت اس پر کنٹرول حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں، یہ ایک تو جو یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے، اس کا امپیکٹ دنیا بھر میں ہر جگہ رہا ہے. اور یہ گلوبل جو فیول کرائسس ہے، گلوبل انرجی کرائسس ہے، گلوبل فوڈ کرائسس ہے، یہ تمام وہ چیلنجز ہیں جو دنیا بھر میں ممالک فیس کر رہے ہیں. سو مچ سو کہ ڈیولپڈ کنٹریز تک اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کر رہی ہیں. تو یہ مشکلات تو اپنی جگہ ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے اس کی قدر، پاکستان کی جو روپے کی قدر ہے، اس میں مزید گراوٹ ہوئی ہے. ان چیزوں کو کرٹیل کرنا ہوگا. 2 ماہ ہوئے حکومت کو آئے ہوئے، تو 3.5 سالوں کی جو پچھلی پالیسیز تھیں اس سے شفٹ کرنے کے لیے ٹائم تو لگے گا. فٹ آف گرے لسٹ سے پاکستان کے نام کے نکلنے کی امید کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں پوری پاکستانی قوم کو اور جس فارن آفس کی جو پوری ٹیم تھی جس نے اس پہ کام کیا، ان سب کو مبارکباد دینا چاہوں گی. یہ پاکستان کے لیے بہت خوشائن بات ہے کہ دیکھیں انڈیا نے بھرپور کوشش کی کہ ہم جو ہیں اس میں ہماری کیا پوزیشن ہو، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ فاٹف کو جو ہے آ کے لیڈ کرے. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، اس نے پاکستان کلمے کے نام پہ اور اس مذہب کے نام پہ ہم نے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان پہ رحمت کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اندرونی خانے پہ، اپنی اکانومی، تاکہ پھر جا کے لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ہم شولڈر ٹو شولڈر ہو کے چلے. چیلنجز ہیں، مشکل وقت ہے، لوگ ڈسٹربڈ ہیں، ہر کوئی کمپلین بھی کرتا ہے. لیکن دیکھیں یہ آج کے ہر چیز کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. اگر پچھلے ڈیسیجن صحیح لیے ہوتے تو آج یہ وقت نہ ہوتا. لیکن نا امیدی نہیں ہے. انشاءاللہ ہمیں 5-6 منتھس میں آپ دیکھیے گا تھنگز ول چینج. ایک دم سے ٹرن اراؤنڈ ہوگا سب کچھ. فٹ آف گرے لسٹ سے پاکستان کے نام کے نکلنے کی امید کا کریڈٹ کس کو دے گی؟ کریڈٹ کا حق کس کا بنتا ہے؟ جی، جیسے میں نے کہا، میں نے فارن آفس، منسٹرز، ان کی پوری ٹیم اور جن لوگوں نے ان پہ کام کی ہے، آئی تھنک ان سب کو بلکہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور ان کو جو مبارکباد بھی میں دیتی ہوں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائمز تھا پاکستان کے لیے. ڈالر کی قدر میں جس طرح اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ دن بدن مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت اس پر کنٹرول حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ، اب میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ پاکستانی روپیہ جو ہے اس کی پہچان ہو. کہاں انڈیا ہم سے کم تھا، کہاں بنگلہ دیش تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ایریاز آف کنسرن فوکس کیے. اگر انڈیا نے آئی ٹی لی تو بنگلہ دیش نے جو ہے کاٹن پروڈکٹس، فنش پروڈکٹس لیے. اپنی جو ہے انہوں نے وہ اپنے ہر چیز میں، ہر کسی نے اپنے ایک چیز میں لوہا منوایا. پاکستان کے پاس اللہ کی کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ بھی قابلیت ہے، ہارڈ ورک ہے. ہم لوگوں کو فوکس کرنا ہے. ہم نے آج نہیں سوچنا، ہم نے اگلے 50 سالوں کا سوچنا ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں موبائل اور ٹک ٹاک سے نکل آئیں اور ہر کوئی محنت کرے اور ایمانداری سے چلے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. مہنگائی سے جس طرح غریب طبقہ متاثر ہو رہا ہے موجودہ حالات میں، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، بالکل غریب طبقہ، نوکری دار پیشہ لوگ، اور بلکہ میرے خیال میں ہر بندہ، ہر فریگمنٹ آف سوسائٹی، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو. امیر نے اپنی تنخواہیں دینی ہے فیکٹری کے ملازمین کو، مڈل کلاس نے اپنا پورا گھر چلانا ہے. سب کے عمر مشکل وقت ہے. میں بھی وہی پیٹرول اسی ریٹ پہ لے رہی ہوں جس ریٹ پہ آپ لے رہے ہیں. میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے، لیکن غریب کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہوگا. لیکن یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے ابھی پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں، جو ہم بجٹ لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتائج 5-6 مہینے میں ملیں گے. اللہ بہتر کرے گا. کتن کو د پارلیمانی ممبرانو تفصیلی خبره تاسو واورېدې چې کوم د فټ اف د ګرې لیسټ نه د پاکستان د عامه د ایستلو چې کوم امید دی په هغې حوالې سره دوی دا هم وایي چې ټول کام ته د مبارک وي. د سره سره چې کوم د مختلفو سیاسي پارټو چې کومې مختلفې محکمې دي، چې کومې ادارې دي، دوی دا وایي چې دا د ټولو د محنت د وجې نه د پاکستان چې کوم د ګرې لیسټ نه د نامه د ایستلو چې کوم امید دی هغه څرګند شوی دی. چې کومه مهنګایي ده یا د ډالر په قدر کې چې کومه اضافه ده، دوی دا و چې په دې باندې کنټرول ضروري دی. د مهنګایي د وجې نه چې کوم غریب ولس دی هغه ډېر زیات متاثره کیږي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.